अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल, आपका चैनल, मेरा चैनल ये मोनेटाइज हो चुका है। देखिए, जब इंसान एक काम करता है, दिल से काम करता है, टाइम देता है, तो उस शख्स को जब जो शौक से काम कर रहा है उसको जब उसकी अर्निंग ना हो तो काम करने में थोड़ी सी दिलचस्पी भी कम हो जाती है। लेकिन वो काम जो इंसान दिल से करता है, जब उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए तो फिर काम में और ज्यादा मजा आने लगता है। यानी कि अब YouTube क्या करेगी, चैनल मोनेटाइज हुआ है, इस पर एड्स चलती हैं। आपने वीडियो प्ले की होगी, यहाँ एक एड चली होगी, उस एड से पैसे बनते हैं, वो यूट्यूबर के अकाउंट में आ जाते हैं। उससे क्या होगा, जब अर्निंग होगी तो मुझे और भी ज्यादा काम करने का मजा आएगा, क्योंकि जब इंसान ने टाइम देना है, जहाँ जाहिर बात है मैं यहाँ टाइम दूंगा, यहाँ से अर्निंग होगी, मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, मैं कहीं और अपना टाइम नहीं दूंगा अर्निंग के लिए। जब मैं यहीं पर अपना टाइम दूंगा जिससे अर्निंग भी होगी और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। इस चैनल पर आपको तकरीर के हवाले से, कंपेयरिंग के हवाले से, मोटिवेशनल कंटेंट, हर तरह का कंटेंट आपको मिलेगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगेंगी और आप लोग एंजॉय करेंगे। मैंने ये सोचा था कि जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा मैं अपने वालिद साहब के साथ वीडियो रिकॉर्ड करूंगा खुशखबरी की। तो आज मैं अपने वालिद साहब के साथ हूँ। इन्होंने मेरी तरबियत की, इन्होंने मुझे तालीम दिलवाई, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि पहली वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी मिली। इस कामयाबी के बाद जो पहली वीडियो है मुझे वालिद साहब के साथ ही बनानी चाहिए थी, तो मैं वालिद साहब के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अब आप जो कहना चाहेंगे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी तरबियत की, तालीम दिलवाई, तो इस हवाले से आप जो कुछ कहना चाहें सामने। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ और इसके बाद मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से हमकिनार रखे और अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ हलाल और पाकीज़ा और बेहिसाब अता फरमाए और अल्लाह की राह में आपको खर्च करने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। तो इस हवाले से अब जहाँ तक आपका ये सवाल था आपकी तरबियत करने का, तो मैं ये आपकी वसातत से सामईन तक हुई और मैं अपने दीगर अहबाब भाइयों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज अगरचे इत्तेफाक से आपने मुझ पे ये सवाल कर लिया, तो मैं आज ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं उस वक़्त तक अनमैरिड था, तो मैं अपने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ गो था कि या रब्बुल ताला जल्ले शान, मुझे जब मेरी शादी हो तो मुझे एक नेक साले बीवी अता फरमा और मुझे नेक औलाद अता फरमा और इसके हलाल से उनकी मैं परवरिश करूं। अगर मेरे नसीब में अल्लाह रब्बुल ताला जल्ले शान ने नरीना औलाद या दुख्तर जो भी हैं तो उनकी मैं तरबियत रिज़्क़ हलाल के साथ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी ये दुआ कबूल फरमाई, जिसके लिए मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता था और अल्लाह पाक ने मुझे रिज़्क़ का भी जो सिलसिला अता फरमाया वो ऐन रिज़्क़ हलाल, क्योंकि मैं पाक फौज में सर्विस मैंने ज्वाइन की, तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल है, क्योंकि इंतहाई मुशक्क़त और कठिन मराहिल से गुज़रते हुए ज़िंदगी गुज़रती है और ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जिसमें जवानी भी है और ढलती उम्र में फिर वो सर्विस का पूरा होना या जिस तरह से भी सर्विस का बाइज़्ज़त तौर पे इख्तिताम पजीर होना। तो मैं इस असना में अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे रिज़्क़ हलाल मिला और मैं हराम रिज़्क़ से बचा रहा
تو یہ میری کوئی اپنی ٹیکنیک اور ہنرمندی نہیں ہے، میں اپنے رب کا پھر سے شکر ادا کرتا ہوں، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں جتنی عنایات مجھ پر اللہ پاک نے فرمائی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت بھی عطا فرمائی، اور میرے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا۔ میں نے جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کی، انتہائی سخت ماحول میں کی، کبھی میں نے اپنے بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، کسی بھی ایسے ماحول میں جانے سے ان کو گریز رہنے کی تربیت دی کہ کسی بھی آلودہ ماحول کی جانب میرے بچوں کا رخ نہ ہو۔ حالانکہ میں ایک ایسے گلی محلے شہر میں رہتا تھا جس میں ہر قسم کے لوگ رہائش پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنائے اور سب کو اللہ تعالیٰ رزق کے حلال بابرکت عطا فرمائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے بچے الحمدللہ نیک ہیں، جس میں میرے عزیز و اقارب بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، اور جہاں پر بھی میرے بچے سروس کرتے ہیں، یا وہ دوست احباب بھی جہاں تک مجھے رسائی حاصل ہو پائے، ان کے بارے میں معلومات ملے، تو الحمدللہ میں پر اطمینان ہوں۔ اور ان کی بھی، میرے بچوں کی بھی آگے اگر جن لوگوں سے تعلق واسطہ دوستی ہے، وہ بھی الحمدللہ وہ اچھے لوگ ہیں اور اچھے ماحول میں ان کی پرورش، اور وہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے ماحول میں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے پاس لفظ تو کم ہے کہ جو میں اپنے رب کا شکر ادا کر سکوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب رزق حلال کے ہونے سے اللہ رب تعالیٰ جل شانہ اور اللہ کے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری عطا ہو جاتی ہے، اور رزق حلال سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عنایت سے ہمکنار کیا کہ مجھے ایک ایسی صحبت ملی جو کہ اللہ کے کامل ولی کی صحبت مجھے حاصل ہوئی، جس سے مجھے دین کی تربیت حاصل ہوئی، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس جذبے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرشار فرمایا۔ اور میں بہت گناہ گار اور عاجز انسان ہوں، میں تو کسی قابل نہیں سمجھتا خود کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے سنت نبی پر عمل کی توفیق عطا فرمائی تو ان کاملین کی صحبت کے طفیل سے ہے، جن کی تربیت میں اس عاجز نے کچھ وقت گزارا، اور گاہے بگاہے یہ عاجز ان کی صحبت میں آتا جاتا ہے۔ اور اب بھی یہ عاجز، اگر اللہ تعالیٰ مجھے زندگی میں موقع عطا فرمائے، ابھی بھی میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ اب آپ یہ سوچیں گے کہ آخر وہ کون سی ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کا انہوں نے ایسا تذکرہ کیا، تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میرا تعلق روحانی طور پر ایک ایسی جگہ اور ایسے کامل مرشد کے ساتھ ہے کہ جہاں پر جتنی بھی وہاں پر آبادی ہے، کئی 100 گھر آباد ہیں، وہاں پر اللہ کے ذکر کے سوا دنیا کی وہاں پر کوئی ایسی دلچسپی کی بات نہیں ہوتی۔ اور جیسے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دارالعمل ہے، تو اس دنیا میں وہ لوگ کام کاج بھی کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہاں پر مسجد میں تمام لوگ با جماعت نماز، مائے تکبیر اولا، ٹوپی اور پگڑی پہن کر نماز کا پڑھنا، مسواک کے ساتھ پنجگانہ نماز کی ادائیگی کرنی، اور یعنی ایک شخص بھی وہاں کوئی ایسا نہیں رہ پاتا کہ جس کی تہجد کبھی قضا ہوئی ہو۔ اور جو بچے پاؤں چلتے ہیں اور جو بول پاتے ہیں، وہ بھی نماز میں با جماعت نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ان کے سروں پر بھی پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ پگڑی اور مسواک کے ساتھ وضو کرنا بھی ان کا ایک معمول ہے۔ تو وہاں پر جتنی بھی اشیاء فروخت ہوتی ہیں
وہ پاکیزہ طریقے سے تیار ہوتی ہیں. وہاں مسجد میں کوئی چندے کے لیے کسی کا کوئی مطالبہ، کوئی اعلان یا کسی بھی طرح سے کوئی اشارتاً کوئی چندہ نہیں مانگتا. اور وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ باشرع لوگ ہیں، یعنی اس میں وہاں پر کوئی بندہ سگریٹ، نسوار، بیڑی، پان کھانے پینے والا کوئی شخص نہیں ہے. اور وہاں پر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سب یکسانیت نظر آنے والے لوگ ہیں، جن میں یکسانیت ہے، یعنی سب ایسے نظر آئیں گے جیسے ایک ماں باپ کی اولاد ہے. تو وہاں پہ نہ تو کسی قسم کا ایک دوسرے کو کم سمجھنا ہے، بلکہ ان بزرگوں کا یہ تربیت میں اہمیت دی جاتی ہے. ان کا فرمان ہے کہ خود کو کم سمجھیں اور دیگر کو خود سے بڑھ کر سمجھیں. تو دیکھیں ایسی جگہ، پھر وہاں پہ لنگر کا انتظام صبح و شام ہے اور سب کو یکساں لنگر ہے، یعنی کسی کے لیے کوئی علیحدہ بسترا، علیحدہ کوئی جگہ کوئی اسپیشلائز نہیں ہے، اور سب کو ایک یکسانیت میں سب کو رکھا جاتا ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رزق حلال اور یہ کامل ولی کی صحبت میں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالا ہے. اور میں خود کو ابھی بھی خود میں بہت ساری کمی محسوس کرتا ہوں، لیکن میں پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مجھے ایسے نیک بچے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بھائیوں کو ایک اچھی اولاد نصیب کرے، اور اس سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے. تو میں اس چینل کی وساطت سے بھی آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ درگاہ نورپور شریف سندھ میں ہے، جو کہ ضلع خیرپور میں ہے، اور وہاں ایک دفعہ اگر آپ لوگ جانا چاہیں تو ایک مرتبہ اس جگہ کو دیکھنا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک سے لے کر کے اور اصحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور مبارک میں جو ماحول تھا، وہ آج اس دور میں وہ ماحول وہاں پر ہے اور عملی طور پر ہے. کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ کوئی ایسی چلاکی والا عمل نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا بھی وہاں پر ما سوائے اللہ کے ذکر کے اور کوئی وہاں پہ تذکرہ نہیں ہے. تو اس لیے میں آپ کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ درگاہ نورپور شریف تشریف لے جائیں، اور تاکہ آپ اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منور پائیں اور آپ کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. کیونکہ اس دور میں تو صرف نفس نفسی کا عالم ہے، اور نہ تو رزق حلال کی فکر ہے اور نہ ہی اعمال کی فکر ہے. اور دنیا میں جتنا بھی انسان گہرا چلا جائے وہ اتنا ہی آخرت میں خود کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. اور جتنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اخلاص کے ساتھ، کسی قسم کی ریاکاری کے بغیر، اور اخلاص والی جو عبادت ہے، اللہ کا ذکر جو قلب میں کیا جائے تو اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اسی اخلاص میں جو اعمال ہوں وہی قابل قبول ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس عاجز کو اپنے چینل کی وساطت سے یہ پیغام اپنے بھائیوں تک پہنچانے کا موقع عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار رکھے، اور ان بھائیوں کو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ تمام نعمتوں سے سرفراز عطا فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ہم نے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی سننے والوں کو بھی. انشاءاللہ ہم آپ سے مزید ٹائم لیتے رہیں گے، جیسے ہی ہمیں ٹائم ملے گا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروائیں گے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.